Syed Waqas is a researcher, author, speaker, and traveler. He has written 6 books including What Quran Says, A Modern Reconstruction, and Azab-e-Qabr, Haqiqat ya Afsana. Syed's research namely focuses on Abrahamic religions, namely Judaism, Christianity, and Islam. This program is about finding commonalities and differences between the 3 major religions. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद वकास हूँ और प्रोग्राम आगही की एक और किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम बिब्लिकल अपाक्रफा के बारे में होगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये अपाक्रफा किस चीज़ का नाम है। अपाक्रफा बाइबल के अंदर मौजूद कुछ ऐसी किताबों का नाम है जिसे मसीहियत के मुख्तलिफ फ़िरके तस्लीम करते हैं और एक फ़िरका तस्लीम नहीं करता। तो आज के प्रोग्राम में हम इस मखसूस कुतुब की सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, अपाक्रफा यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ अपाक्रफोस से निकला है, जिसका मतलब है छुपी हुई चीज़। ये चंद ऐसी कुतुब हैं जिन्हें अरसा दराज से कुछ मसीही बाइबल का हिस्सा मानते रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे हमेशा ड्यूबियस अंदाज में मशकूक नज़रों से देखा। आखिर इसकी क्या वजह है और इसके पीछे ऐसे क्या तारीखी हक़ाइक़ शामिल हैं, हम आज के प्रोग्राम में ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मसीहियत के बारे में जो लोग कुछ बुनियादी इल्म रखते हैं वो यकीनन इस बात से वाकिफ़ हैं कि अपाक्रफा आखिर क्या चीज़ है। अपाक्रफा में तकरीबन 15 किताबें शामिल हैं और ये वो किताबें हैं जिनके बारे में ये बहस शुरू से चली आ रही है कि इनका इल्हामी स्टेटस क्या है। क्या ये इल्हामी कुतुब हैं? क्या ये इंसानी काविश हैं? इसकी मिसाल मुसलमानों के लिए मैं कुछ इन अल्फाज में देना चाहता हूँ कि जैसे अगर कहा जाए कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान अगर ये बहस छिड़ जाए कि कौन सी सूरतें इल्हामी हैं और कौन सी इल्हामी नहीं हैं, यानी दोनों ही गिरोह कुरान पाक के अलग अलग नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इस मिसाल को जहन में रखते हुए आप इन हक़ाइक़ की तरफ आइए और ये देखिए कि मसीहियत के यहाँ जो बाइबल राइज है जिसे इस्तेमाल किया जाता है उसकी इल्हामी हैसियत क्या है। मसीहियत के 3 मारूफ फ़िरके हैं जिनमें ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फ़िरके शामिल हैं। ये तीनों फ़िरके अलग अलग बाइबल के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग 3 नुस्खे आखिर कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या बाइबल एक नहीं है? बाइबल की बुनियादी कुतुब यकीनन एक हैं। 66 किताबें वो किताबें हैं जिन पर सब मुत्तफ़िक हैं कि ये इल्हामी कुतुब हैं, यानी बाइबल के अंदर मौजूद 66 कुतुब वो हैं जिनके बारे में सबकी राय या सबका फतवा एक जैसा है। लेकिन इन 66 कुतुब के अलावा कुछ किताबें बाइबल के अंदर ऐसी भी पाई जाती हैं जिनके बारे में इनकी राय ये है कि या तो ये इल्हामी हैं या ये इल्हामी नहीं है। अब इनमें से कौन से ऐसे फ़िरके हैं जो इनको इल्हामी मानते हैं और कौन सा फ़िरका इनको इल्हामी नहीं मानता, इसके मुतालिक हम अभी बात करेंगे। ये किताबें जिन्हें हम अपाक्रफा के एक बड़े उन्वान के नीचे सजाते हैं, इन्हें मुख्तलिफ फ़िरके मुख्तलिफ अंदाज से मुखातिब करते हैं। इन्हें प्रोटो कैनन, नैरो कैनन या ड्यूट्रो कैनन के नाम से भी याद किया जाता है। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का वो फ़िरका है जो इन कुतुब की हैसियत को महज तारीखी मानता है और इनके इल्हामी होने की हैसियत से इनकार करता है, जबकि कैथोलिक चर्च वो फ़िरका है जो इनके इल्हामी होने की पूरे ज़ोर से, पूरे शदोमत से तायीद करता है। इसी तरह ऑर्थोडॉक्स मसीहियत वो मसीहियत का फ़िरका है जो इनकी इल्हामी हैसियत को तस्लीम करता है, ताहम ये इसे नैरो कैनन या प्रोटो कैनन के नाम से याद करते हैं, जबकि कैथोलिक चर्च इनको ड्यूट्रोकैनोनिकल यानी दूसरा कानून या दूसरी शरीयत के नाम से याद करता है। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि अपाक्रफा की ये इस्तिलाह अहदनामा कदीम यानी यहूदी बाइबल पर लागू होती है। इसका अहदनामा जदीद यानी मसीही सहीफ़े के साथ, इंजील के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारे फ़िरके मसीहियत की 27 किताबों को मिनोअन तस्लीम करते हैं, जबकि ये सारी बहस अहदनामा कदीम यानी यहूदी बाइबल के गिर्द घूमती है। जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि अपाक्रफा में कुल 15 किताबें शामिल हैं।
15 کتابوں کی اس فہرست میں جو کتب شامل ہیں وہ یہ ہیں: ٹوبت، جوڈتھ، دی ایڈیشنز ٹو ایسٹر، دا وزڈم آف سولومن، ایکلیزیاسٹکس، باروخ، the letters of Jeremiah, the prayer of Azariah and the song of the three young men, Susanna, Bel and the dragon, First Maccabees, Second Maccabees, First Esdras, Second Esdras, the prayer of Manasseh. اس موقع پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کتب پر اس قدر بحث کیوں موجود ہے، آخر انہیں بائبل کے اندر شامل کیوں نہیں کیا گیا اور ان کے الہامی حیثیت پر اتنے سوالات کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔ جو پروٹسٹنٹ کرسچنز ہیں، مسیحیت کا یہ وہ فرقہ ہے جو ظاہر ہے باقی سب فرقوں کے بعد میں آیا، اور انہوں نے باقی مسیحیت کے فرقوں سے علیحدگی اختیار کی، اور اس علیحدگی اختیار کرنے میں ایک بنیادی وجہ بائبل کے اندر ان کتب کا موجود ہونا بھی شامل تھا۔ پروٹسٹنٹ مسیحیوں کے مطابق یہ کتب کسی بھی طور سے الہامی حیثیت کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی۔ اس کی وجہ وہ مختلف ایسے محرکات بیان کرتے ہیں جن کا تعلق بائبل سے باہر اور اس کے اندر اس کے متن سے بھی ہے۔ اس کے لیے وہ مختلف ثبوت فراہم کرتے ہیں جو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع نہیں ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انسانی کاوشیں ہیں اور یہ تاریخ کی کتب ہیں، ان کے اندر روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ کی کوئی شمولیت یا انوالومنٹ یا مداخلت شامل نہیں ہے۔ یہودیت اور مسیحیت دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس قدر بھی وحی نازل ہوتی رہی ہے وہ صرف اور صرف روح القدس کے ذریعے تھی۔ تو یہ وہ کتب ہیں جو پروٹسٹنٹ فرقہ کے مطابق انسانی کاوش ہیں اور اس کے پیچھے خدا کا کوئی منصوبہ شامل نہیں۔ یہودی اپنے ہاں بالکل اسی طرح کے نقطہ نظر کے قائل رہے ہیں، کیونکہ 90 عیسوی میں ہونے والی ایک معروف یہودی کاؤنسل جو کہ جامنیہ شہر میں منعقد ہوئی، یہ شہر آج کے ترکی میں موجود ہے، اس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ کتب بائبل کا حصہ نہیں ہے، جبکہ باقی 39 کتب جنہیں یہودی 24 کتب کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور انبیاء کی 12 کتب کو ایک کتاب سمجھ کر انہیں ایک عنوان کے تحت بند کر دیتے ہیں، ان سب کتب کو یہودی صحیفہ تسلیم کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس مسیح ان کتب کو الہامی کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ کیتھولکس ان کتب کی الہامی حیثیت کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان سب کتب کو جیروم کی ولگیٹ یعنی لاطینی بائبل کے اندر پایا۔ ولگیٹ 4 صدی عیسوی میں تخلیق کی گئی وہ بائبل ہے جو یونانی سے لاطینی میں ترجمہ کی گئی۔ دوسرے لفظوں میں کیتھولک چرچ کی یہ آفیشیل بائبل یعنی مقدس ترین صحیفہ ہے۔ اس بائبل کو تشکیل دینے والے سینٹ جیروم نے ان کتب کو اپنی بائبل کے اندر شامل کیا اور انہیں ڈیوٹرو کینونیکل کتب کا نام دیا۔ لہٰذا کیتھولک چرچ نے ان کتب کو ہمیشہ الہامی کتب کا درجہ دیا۔ اس کی دوسری طرف آرتھوڈاکس چرچ جو کہ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کی اسی برانچ کا حصہ تھا جس کا حصہ کیتھولک چرچ تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے واضح کرتا چلوں کہ مسیحیت کو 4 صدی عیسوی میں سرکاری مذہب کا درجہ ملا، اور یہ بازنطینی امپائر جسے رومن امپائر بھی کہا جاتا ہے کا سرکاری مذہب بنا۔ اس وقت تک مسیحیت بڑی حد تک ایک مجموعی دین کے طور پر وہاں موجود تھی۔ اس کے بعد اس کے اندر فرقے بنے اور تقسیم ہوئی۔ تو آرتھوڈاکس کے لیے بھی وہی بائبل کی حیثیت رکھتی تھی، الہامی حیثیت رکھتی تھی جو کیتھولکس کے ہاں استعمال ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی ان کتب کو الہامی کے طور پر قبول کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تنازع کی آخر ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو حیرت انگیز طور پر اس مخمصے کی ابتدا یونانی زبان سے ہوئی، یعنی بائبل کے یونانی ترجمہ سے۔ بائبل کا وہ یونانی ترجمہ جسے سیپچوئجنٹ کا نام دیا جاتا ہے وہ اس پورے تنازع کی بنیاد ہے، اور اس ترجمہ کے اندر یہ ساری کتب شامل ہیں۔ یہ امر حیران کن ہے کہ سلطنت روما نے جب سرزمین فلسطین پر قبضہ کیا تو اس وقت یہودیوں کے ہاں 2 زبانیں رائج تھیں، ایک ان کی اپنی زبان عبرانی اور دوسری زبان یونانی تھی۔ یونانی زبان
لنگوا فرانکا تھی، یعنی یہ وہ زبان تھی جس میں عام رابطہ یا کمیونیکیشن کی جاتی تھی۔ یہ سرکاری زبان بھی تھی، لہٰذا یہودیوں کے لیے اس زبان سے واقف ہونا لازم تھا۔ اسی ضرورت کا مد نظر رکھتے ہوئے یہودی علماء نے اپنی یہودی بائبل کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا، جسے انہوں نے سیپچوئنٹ کا نام دیا۔ عہد نامہ جدید یعنی مسیحی صحیفے، جسے مسلمان انجیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، کے اندر موجود کتب بھی سیپچوئنٹ سے استفادہ کر کے لکھی جاتی رہیں۔ اس میں موجود اکثر حوالہ جات جو عہد نامہ قدیم سے دیے گئے ہیں، ان کی بنیاد یہی یونانی ترجمہ ہے، اور اسی میں استعمال کی گئی زبان یا الفاظ اس کی بنیاد میں شامل ہیں۔ لہٰذا وہ یونانی ترجمہ جسے آج ہم سیپچوئنٹ کے نام سے جانتے ہیں، اس پورے تنازع کی ابتدا کی وجہ بنا۔ چونکہ اس میں یہ کتب شامل تھیں، لہٰذا جیروم نے جب سیپچوئنٹ سے لاطینی میں بائبل کا ترجمہ کیا تو ان کتب کو اس میں شامل کر دیا، اور اس طرح کیتھولک چرچ اور آرتھوڈاکس چرچ، ان دونوں چرچز نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنی بائبل مان لیا۔ آج حیران کن طور پر جو کیتھولک بائبل ہے اس میں 73 کتابیں شامل ہیں، جبکہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پروٹسٹنٹ بائبل 66 کتب پر مشتمل ہے، اور یہ وہ 66 کتب ہیں جسے مسیحی دنیا اکراس دا بورڈ تسلیم کرتی ہے۔ تاہم کیتھولک عہد نامہ قدیم کے اندر 7 کتابیں اضافی ہیں جو ڈیوٹروکینانیکل ہیں، جو اسی اپاکرفا پر مشتمل ہیں، یعنی ان کے عہد نامہ قدیم میں شامل کتب کی تعداد 46 ہے، جبکہ عہد نامہ جدید کی 27 کتب کو اگر ان 46 میں شامل کیا جائے تو کل کتب کی تعداد 73 بنتی، یعنی کیتھولک چرچ 73 کتب پر مشتمل بائبل کو الہامی بائبل کا درجہ دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو گریک آرتھوڈاکس چرچ ہے، ان کی کتب کی تعداد 78 یا 79 ہے، اور یہ درجہ بندی 78 یا 79 کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسدراس کی کتاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اسے ایک کتاب مانتے ہیں یا 2 کتابیں مانتے ہیں؟ تو 78 کتب پر مشتمل آرتھوڈاکس بائبل آج ان کے ہاں الہامی درجہ رکھتی ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ، جس میں مخصوص طور پر ایتھیوپک آرتھوڈاکس چرچ شامل ہے، وہ 73 کی یا 78 کی حد کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ 83 کتب کو الہامی کتب تسلیم کرتا ہے۔ ان کے ہاں عہد نامہ قدیم میں شامل کتب کی تعداد 46 ہے، جبکہ عہد نامہ جدید میں شامل کتب کی تعداد 35 ہے، لہٰذا ان کی درجہ بندی باقی سب چرچز کی نسبت مختلف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری بحث کا نتیجہ کیا ہے؟ جہاں اس کا نتیجہ مسیحیت کے متعلق علم حاصل کرنا، مسیحیت کو بہتر جاننا ہے، وہیں یہ نتیجہ نکالنا بھی مقصود ہے کہ جانا جائے آخر اس قضیے کی مسیحیت کے اندر حیثیت کیا ہے اور اس کے کیا تھیولوجیکل کانسیکوینسز ہیں۔ اس سے جو نتیجہ سب سے واضح ہو کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسیحیت یعنی دین مسیح ایک دین یا مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 3 مختلف ایک دوسرے سے آزاد مذاہب کا نام ہے، جن کی نہ صرف بائبل یعنی آسمانی صحیفہ ایک دوسرے سے الگ ہے، بلکہ ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اسی طرح ان تینوں مذاہب کے آگے سب برانچز بھی ہیں جن کے ایک دوسرے سے مختلف عقائد ہیں، تاہم وہ بائبل ایک طرح کی ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان مسیحی بھائیوں سے بات کریں تو وہ کم از کم یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ آخر وہ کس مذہب کے مسیحیوں سے بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں جو ایک عام فیلسی پائی جاتی ہے اسے فیلسی آف اوور سمپلیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی وہ سبھی مسیحیوں کو ایک مخصوص دائرے کے اندر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، تاہم ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ مسیحیت کے اندر نہ صرف یہ 3 الگ الگ مذاہب موجود ہیں جن کی نہ صرف اپنی کتب اور ایک دوسرے سے الگ خیالات اور عقائد ہیں، بلکہ ان کی اپنی اپنی سب برانچز بھی موجود ہیں جن کے عقائد آگے مزید تقسیم ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور اس میں دی گئی معلومات سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ
ایک اور قصے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.